अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ जुर्म और सज़ा पर मबनी एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बहन जो बदनाम हुई, और इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान, और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। मेरा दिमाग तेज़ी से सोच रहा था कि कातिल कौन हो सकता है। एक ख़याल ये था कि उसका याराना आदि मुजरिमों के साथ था, उनमें से किसी ने उसे ख़त्म कर दिया होगा। दूसरा शक ये कि कोई आदमी उसके हाथों इतना तंग आ चुका होगा, उसने मौका देखकर इंतकाम ले लिया। तीसरा शक ये था कि उसने किसी की बेटी या किसी की बहन की इज्जत पर हाथ डाला होगा। ये तो हो नहीं सकता था कि नसीर ने इंतकामी कार्रवाई की हो, वो तो ख़ुद उसकी कैद में था। नसीर का ख़याल आती मुझे याद आ गया कि मेरे ज़ाती मुखबर ने मुझे बताया था कि नादिर अली फैज़ के गांव में नसीर का पता करने आया था। वो रात सरवरी के घर ठहरा था। सुबह गया, मुखबर ने देखा कि नादिर अली गांव से निकल गया तो फैज़ उसके पीछे गया था। उसे जाता देखकर सरवरी के दोनों भाई हाथों में डंडे लिए उसके पीछे चले गए थे। वो तो वापस आ गए थे, फैज़ वापस नहीं आया। नंबरदार ने भी और फैज़ के जराइम पेशा साथियों ने भी मुझे बताया कि फैज़ किसी को बताए बग़ैर कहीं चला गया है। तो क्या सरवरी के दोनों भाई और नादिर अली फैज़ के कातिल हैं? मैं जू गौर करता था, मुझे यही महसूस होता था कि यही तीन कातिल हैं। सरवरी के भाइयों के मुतालिक मुझे बताया गया था कि शरीफ लड़के फैज़ से वो टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन मेरा तजर्बा और मुशाहिदा कुछ और है। मैंने बुज़दिलों को दिन दिहाड़े कत्ल करते देखा है। उनके साथ नादिर अली था, उसने यकीनन उनका हौसला बढ़ाया होगा। खोजी आ गया, लेकिन सूरज गुरूब हो गया। मैंने उस इलाके में पहरे का इंतज़ाम कर दिया ताकि कोई आदमी रात को इधर आकर खुरे मिटाने की कोशिश ना करे। मैंने गांव में नंबरदार की बैठक में डेरा डाल दिया। सरवरी के भाइयों पर मुझे शक था, लेकिन मैंने अभी उन्हें तफ्तीश में शामिल करना मुनासिब ना समझा। फैज़ के साथी हथकड़ियों में बंधे हुए मेरे साथ थे। उन्हें मैंने हवालात में रखने की बजाय गांव में ही रखा। उन्हें खाना खिलाया और उनसे पूछ गुछ करता रहा। वो हैरान थे कि फैज़ को कौन कत्ल कर सकता है। मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि फैज़ की दुश्मनी किसी नामी ग्रामी डाकू या जवारी से होगी, मगर मुझे कोई खातिर ख़्वाह जवाब ना मिला। रात को मैंने कागजात तैयार किए और जहाँ जहाँ भेजने थे भेज दिए। रात को मैंने ये कार्रवाई भी की कि अपने एएसआई को पैगाम भेजा कि पैगाम मिलते ही नादिर अली के घर चला जाए और वो जिस हालत में हो उसे थाने ले जाए, मगर हवालात में बंद ना करे, उस पर एक कांस्टेबल खड़ा कर दे। पैगाम ले जाने वाले उसी आदमी से मैंने कहा कि एएसआई हस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझे भेज दे। नंबरदार को मैंने बहुत जलील किया कि एक आदमी गांव में इस हद तक मनमानी करता रहा कि एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकता, और नंबरदार बजाय उसका हाथ रोकने के या थाने में इत्तला देने के उसका दोस्त बना रहा और उसे मेरे हाथों बचाने की कोशिश भी की। नंबरदार मेरे आगे हाथ जोड़ता और माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरे आगे अपना सीना खोल कर रख दिया, मगर फैज़ के कातिल का कोई इशारा ना मिला। उसने ये भी बताया कि फैज़ नौजवान लड़कियों का शिकारी था, लेकिन सरवरी वाहिद लड़की थी जिसके साथ उसकी मोहब्बत पाक थी, और इसकी वजह ये थी कि सरवरी शादी से पहले पाक रहना चाहती थी। रात भर की झक से मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ। आधी रात के बाद मुझे थाने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई और ये इत्तला भी कि नादिर अली को थाने में बिठा लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी नहीं थी, चूँकि लाश में फेफड़े, तिल्ली, दिल, जिगर, मैदा, अंतड़ियाँ और गुर्दे वगैरह नहीं थे, इसलिए डॉक्टर मौत का सबब मालूम ना कर सका। वो लाश को माहिरीन के मुआयने के लिए दिल्ली भेज रहा था। अलबत्ता डॉक्टर ने मुझे बड़े काम का एक सुराख दे दिया। लाश के कंधे, गर्दन, चेहरे और पीठ का बालाई हिस्सा सलामत था।
ڈاکٹر نے لکھا کہ پیٹھ پر لمبے اور نیلے نشان ہیں، ایسی نشان گردن کے ساتھ کندھے پر بھی ہیں اور سر میں 3 جگہوں پر بھی ضربوں کے نشان ہیں۔ یہ بڑی واضح شہادت ہے کہ مقتول کو لاٹھیوں سے مارا گیا ہے۔ چونکہ جسم کا بیشتر حصہ خصوصاً پیٹ غائب تھا، اس لیے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ مقتول کو تیز دھار آلے سے مارا گیا ہے یا نہیں۔ یہ معلوم کرنا بھی مشکل تھا کہ مقتول کو مرے کتنے دن گزر گئے۔ تاہم سول سرجن نے 3 دن لکھے تھے۔ لاٹھیوں کی ضربوں سے مجھے یاد آ گیا کہ میرے مخبر نے مجھے تھانے میں بتایا تھا کہ سروری کے بھائی جب نادر علی اور فیض کے پیچھے گئے تھے تو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے تھے وہ کتنے موٹے اور کس قسم کے تھے، اور کیا نادر علی کے پاس بھی کچھ تھا؟ مخبر نے بتایا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ نادر علی کے ہاتھ میں بید کا موٹا ڈنڈا تھا جس کی لمبائی گز کے لگ بھگ تھی۔ یہ اس زمانے میں لوگ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ صبح طلوع ہوتی میں کھوجی کو لاش کی برآمدگی کی جگہ لے گیا۔ میں نے خود بھی کھرے دیکھنے کی کوشش کی۔ بہت دیر بعد کھوجی کو کھرا مل گیا، وہ اس پر چلتا گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ 3 آدمیوں کے کھرے، ان دنوں نہ می برسا تھا نہ آندھی آئی تھی، اس لیے کھرے موجود تھے، بجھے نہیں تھے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس طرف سے اور کوئی گزرا بھی نہیں تھا۔ کھرے ٹیلوں کے درمیان سے ہوتے اوپر چلے گئے۔ اوپر زمین اور زیادہ کچی تھی۔ تینوں کھرے صاف نظر آتے رہے۔ 2-3 جگہوں پر کھوجی نے بتایا کہ یہاں یہ تینوں رکے ہیں اور ایک جگہ ادھر ادھر ہو کر آگے چل پڑے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لاش اٹھا رکھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا بوجھ اٹھا رکھا ہے کہ انہیں رک کر بوجھ کے نیچے جگہ بدلنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ان کی چال ایسی نہیں لگتی۔ تینوں بڑے آرام سے یا قدرتی طریقے سے چلتے گئے، لیکن ان کے پاؤں ٹھیک طرح سے نہیں پڑے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ جہاں ہم رک کر ایسی ایک جگہ دیکھ رہے تھے جہاں تینوں ادھر ادھر ہوئے تھے، وہاں ایک ڈنڈا پڑا تھا۔ یہ 1.5 انچ موٹا اور 1 گز سے کچھ کم تھا۔ یہ خرات پر گول کیا گیا تھا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ ہم اور آگے گئے تو ایک جگہ کھوجی رک گیا۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا وہاں زمین نرم تھی۔ دور دور تک پھیلے کھرے واضح نظر آ رہے تھے۔ یہاں لڑائی ہوئی تھی۔ کھوجی نے غور سے کھرے دیکھے۔ اسے 2 کھرے الگ مل گئے۔ یہ ان تینوں میں سے تھے جو یہاں سے لاش کی جگہ تک گئے تھے۔ وہاں سے پگڈنڈی تقریباً 1 فرلانگ دور تھی۔ راستے میں کھیت آ گئے تھے، اس لیے کھرا اٹھانا مشکل ہو گیا۔ کھوجی اپنے فن میں حیران کن حد تک مہارت رکھتے تھے۔ وہ کھوجی آگے بھی کھرا چلا سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے قاتلوں کا سراغ پا لیا۔ میں نے کھوجی کو ساتھ لیا اور گاؤں چلا گیا۔ نمبردار کی بیٹھک میں جا کر سروری کے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ اس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ خوف اور گھبراہٹ نے اسے نارمل نہیں رہنے دیا۔ میں تھکا ہوا تھا، اس لیے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر شفقت کے لہجے میں کہا، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تم غیرت مند بھائی ہو۔ مجھے تھانے دار نہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو۔ یہاں ہم دونوں بیٹھے، کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ میں لکھوں گا کچھ بھی نہیں۔ دل کھول کر بتا دو، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس آدمی کے قتل ہو جانے سے تمہارا گاؤں پاک ہو گیا۔ وہ بدستور گھبراہٹ میں تھا۔ میں نے اور زیادہ بے تکلفی سے بات کی، لیکن اس کی زبان نہ کھلی۔ ڈنڈا جو مجھے کھرے دیکھتے ملا تھا وہ پلنگ پر پڑا تھا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ یہ تمہارا ہے یا تمہارے چھوٹے بھائی کا؟ وہ بدک گیا اور مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ ڈنڈا تمہارے پاس تھا یا تمہارے بھائی کے پاس؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بے شک شریف لڑکا تھا اور دیہاتی بھی تھا، لیکن راجپوت ذات کا اور خوشحال زمیندار کا بیٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ کم ہو رہی تھی۔ تم نادر علی کے ساتھ کہاں تک گئے تھے؟ تھوڑی دور تک۔ تم تو گاؤں کے باہر ہی رک گئے تھے۔ پھر تم دونوں بھائی گھر آ کر
اور ڈنڈے اٹھا کر نادر علی کے پیچھے کیوں دوڑے تھے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو۔ پولیس کی تسلی تو خدا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے سیدھا یہ پوچھیں کہ فیض کو تم نے قتل کیا ہے، پھر تم کیا جواب دو گے؟ کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ قاتل تم ہو، تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور نادر علی ہے، تو کیا کرو گے؟ یا علی کا نعرہ لگا کر پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے پیار اور محبت کے سارے داؤ آزما لیے، اس نوجوان کے منہ سے ہاں نہیں نکلی۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ بے گناہ کے انکار اور گناہ گار کے انکار میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو کوئی ماہر نفسیات سمجھ سکتا ہے یا تھانے دار۔ اس کا انکار بتا رہا تھا کہ وہ مجرم ہے، حالانکہ وہ بڑی جاندار آواز میں انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل نہیں کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے شریفوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو قتل کیا ہے اور سارے گاؤں کے ساتھ نیکی کی ہے، اور میں اسے پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ مگر اس نے اپنا انکار برقرار رکھا۔ مجھے غصے کی بجائے ہنسی آ گئی۔ اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو اندر بلایا۔ اس کی عمر 16 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑکا اپنے بڑے بھائی سے زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر مردانہ وقار تھا۔ فیض کے کردار اور اس کی مجرمانہ حرکتوں کی میں کہانیاں سن چکا تھا۔ میں یہ بھی سن چکا تھا کہ ان بھائیوں کی بہن کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، مگر فیض نے ہونے والے دلہا کو ایسے ظالمانہ طریقے سے مارا پیٹا اور ایسا ڈرایا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں خود اسی معاشرے کا اور ایسے ہی دیہات کا رہنے والا تھا۔ میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکی کے والدین اور ان دونوں بھائیوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ سب گاؤں میں منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے۔ ان کی خوشیوں پر پانی پڑا اور بے عزتی الگ ہوئی۔ میں نے اس کمسن لڑکے کو دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے مجبور ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اسے عمر قید ہو گئی تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں سوچ میں ڈوبا تھا۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے پلنگ پر بیٹھنے کو کہا۔ تمہارے بھائی نے ساری بات سنا دی ہے۔ گھبراؤ نہیں، سزا ابھی میرے ہاتھ میں ہے، معافی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ اس بدکار اور بے غیرت آدمی کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی لاش نہیں دیکھی، تم نے اسے قتل کیا اور اس کی لاش کتوں اور گدھوں نے کھائی۔ مجھے تمہاری زبان سے سارا واقعہ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے ہر ایک بات بتا دی ہے، پھر بھی تم مجھے سنا دو، میں تمہاری بچت کا راستہ نکال لوں گا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا اور کہا، یہ ڈنڈا راستے میں کیوں پھینک دیا تھا؟ ہم تینوں نے لاش اٹھا رکھی تھی، ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ راستے میں ہم نے ہاتھ بدلے تو ڈنڈا گر پڑا۔ لڑکے نے میری حوصلہ افزائی اور میرے لقموں سے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی سنائی جو آپ کو سنا چکا ہوں۔ لڑکے کے بیان کے مطابق مقتول خود بھی ہنڈا تھا اور اس کا دوستانہ بھی ہنڈوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ شراب پیتا تھا۔ نمبردار اس کا دوست تھا۔ انہوں نے سارے گاؤں کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ سروری کے چھوٹے بھائی نے ایک نیا واقعہ سنایا۔ 2 سال گزرے، یہ لڑکا کھیتوں میں گیا۔ اس کے ہاتھ میں غلیل تھی۔ ایک فاختہ کو اس نے غلہ مارا۔ فاختہ درخت سے گری، پھر اڑی اور پھر گر پڑی۔ لڑکا اس کے پیچھے گیا۔ فاختہ گرتی اور بھاگتی رہی۔ لڑکا دور نکل گیا۔ 2 آدمی معلوم نہیں کہاں سے آئے۔ ایک نے لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ دوسرے نے اسے اٹھا لیا۔ پھر اس کی آنکھوں پر بھی کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ تیسرے روز کمرے کا دروازہ کسی کے بڑے زور کے دھکے سے کھلا۔ لڑکے نے دیکھا کہ فیض کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکا ڈر گیا۔ 2 آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ انہوں نے فیض کو للکار کر کہا کہ جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فیض نے کہا کہ میں لڑکے کو لے کر جاؤں گا۔ فیض نے دونوں پر خنجر کے کئی وار کیے لیکن کسی کو خنجر نہ لگا۔ وہ آدمی خالی ہاتھ تھے۔ وہ فیض کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ آخر وہ فیض سے ڈر کر بھاگ گئے اور فیض لڑکے کو لے آیا۔
فیض لڑکے کو اس کے گھر لے آیا۔ گھر والے رو رو کر برا حال کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت سروری کی تھی۔ فیض نے بتایا کہ اس نے گاؤں گاؤں جا کر لڑکے کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اسے پتہ چل گیا اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر لڑکے کو چھڑا لایا۔ فیض نے کہا کہ لڑکا چونکہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے وہ آدمی اسے کسی نواب یا کسی مہاراجے کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے۔ تم نے ان دونوں کو دیکھا تو تھا، تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ جو دو آدمی باہر ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، شاید یہی تھے۔ میں نے فیض کے دونوں ساتھیوں کو ابھی تک ساتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ کسی نہ کسی نشاندہی کے لیے مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ اب اس لڑکے نے اپنے اغوا کی واردات سنائی تو اس نے 2 سال بعد ان دونوں کو پہچان بھی لیا۔ مجھے کچھ شک ہوا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں پہلے اس لڑکے کا بیان لینا چاہتا تھا۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کے بعد فیض ان کے گھر آنے جانے لگا۔ لڑکے کے متعلق ماں باپ اور بڑے بھائی کو تو پریشان ہونا ہی تھا، سروری بہت پریشان رہنے لگی۔ لڑکے نے بتایا کہ سروری کو اس سے بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ لڑکا اب بھی یعنی 2 سال بعد بھی باہر نکلتا تھا تو سروری دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ اگر وہ باہر کچھ دیر لگا دیتا تو سروری اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ رات کو لڑکے کی چارپائی اپنی چارپائی کے ساتھ جوڑ کر بچھاتی تھی۔ ماں باپ سروری کے اس دیوانہ وار پیار پر ہنستے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے۔ لڑکا کبھی کبھی اس کے پیار سے تنگ بھی آ جاتا تھا۔ فیض نے سروری کا رشتہ مانگا۔ لڑکے نے اپنے باپ کو اس کی ماں سے یہ کہتے سنا کہ فیض شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر بساتا نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ آدمی بد چلن ہے، شرابی اور جواری ہے۔ ماں نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کا رشتہ مانگنے 2 گھرانے آئے، دونوں ایک بار آئے، پھر انہوں نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ لڑکے کو یعنی سروری کے بھائی کو اب آ کر پتہ چلا کہ سروری فیض کو چاہتی ہے اور جو کوئی اس کا رشتہ لینے آتا ہے اسے فیض دھمکی دے کر ڈرا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سروری کی اس کے ساتھ گہری دوستی ہے اور وہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ لڑکے نے اس لڑکے کا واقعہ بھی سنایا جس نے شادی کا دن مقرر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سروری کے اس چھوٹے بھائی نے مجھے سنایا کہ گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سروری کہتی پھرتی ہے کہ وہ فیض کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ لڑکے نے سروری سے پوچھا اور کہا کہ اس کے متعلق جو مشہور ہو گیا ہے وہ اگر سچ ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ سروری نے اسے کہا کہ ہاں، میں نے کہا ہے کہ میں فیض کے ساتھ ہی شادی کروں گی، لیکن یہ میں نے صرف تمہارے لیے کہا ہے۔ لڑکا بہت حیران ہوا کہ اس کی خاطر اس کی بہن فیض جیسے بدمعاش کو کیوں پسند کر رہی ہے۔ سروری نے کہا اگر فیض نہ ہوتا تو تم کب کے اغوا یا قتل ہو چکے ہوتے۔ فیض کو میں تمہاری حفاظت کی یہ قیمت دے رہی ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ سروری نے لڑکے کو یقین دلایا کہ فیض کے ساتھ اس کے تعلقات پاک صاف ہیں۔ لڑکے نے سروری کے دل سے یہ وہم نکالنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اغوا ہو جائے گا، مگر بہن اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ان کا باپ شریف آدمی تھا، اسے بھی فیض نے دھمکی دے رکھی تھی کہ سروری کا رشتہ باہر چلا گیا تو سارے خاندان کا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ یہ دونوں بھائی تنگ آ چکے تھے۔ باپ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرتا رہتا تھا۔ آخر نصیر نے نادر علی کے لیے بات کی۔ سروری کے باپ نے رشتہ دے دیا۔ فیض کو پتہ چلا تو اس نے نصیر کو دھمکی دی۔ نصیر پھر بھی آتا رہا۔ نصیر آخری بار آیا تو سروری کے باپ نے اسے کہا کہ نادر علی کی ماں سے کہے کہ وہ اب خود آئے اور منگنی کر لے یا سیدھا شادی کا دن مقرر کر لے۔ نصیر نے دونوں بھائیوں کو بتایا تھا کہ فیض اسے دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ فیض کا چیلنج قبول کر چکا ہے۔ نصیر چلا گیا۔ تیسرے چوتھے روز ایک آدمی شہر سے آیا۔ اس نے اپنا نام نادر علی بتایا۔ اس نے کہا کہ نصیر اسی کے رشتے کی بات چلا رہا ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کہ نصیر واپس نہیں پہنچا۔ نادر علی کی سروری کے باپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ باپ نے اسے رات وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ نادر علی نے سروری کے باپ سے کہا کہ نصیر نے اسے فیض کی غنڈہ گردی کی کچھ باتیں سنائی ہیں۔ باپ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ فیض سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر اس نے فیض کے ساتھ ٹکر لی تو اس کے دونوں بیٹے جوان ہیں، وہ مارے جائیں گے یا کسی کو مار کر پھانسی چڑھ جائیں گے۔
نادر علی اپنی دنیا کا بادشاہ اور بڑے مضبوط دل والا جوان تھا۔ اس نے سروری کے باپ سے تو کچھ نہ کہا، دونوں بھائیوں کو الگ بٹھا کر کہا کہ فیض سے ٹکر لینی ہے اور اس کے ہوش ٹھکانے لانے۔ دونوں بھائی پہلے ہی تیار تھے، وہ سوچتے رہے کہ کب ٹکر لی جائے۔ نادر علی نے کہا کہ شادی پر موقع مل جائے گا، اس مقصد کے لیے وہ شہر سے آدمی بارات کے ساتھ لے آئے گا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ موقع اگلے ہی دن پیدا ہو جائے گا۔ دونوں بھائی نادر علی سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی طرف سے حوصلہ پا کر شیر ہو گئے۔ اگلی صبح نادر علی ان کے گھر سے روانہ ہوا۔ دونوں بھائی گاؤں سے باہر تک اس کے ساتھ گئے۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ نادر علی نصیر کے متعلق بہت پریشان تھا اور اس کی تلاش میں ایک اور گاؤں کو جا رہا تھا جہاں نصیر درخت خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے گاؤں کے باہر نادر علی کو الوداع کہا اور اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ ان دونوں کو بہت اچھا لگا تھا۔ نادر علی دور نکل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ فیض بہت تیز تیز نادر علی کے پیچھے جا رہا تھا۔ بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ فیض نادر علی کا راستہ روکے گا اور اسے دھمکی دے گا، چلو آج ہی ٹکر ہو جائے۔ نادر علی کے پاس بیت کا موٹا ڈنڈا تھا۔ ان بھائیوں کو معلوم تھا کہ فیض اپنے پاس چاقو یا خنجر رکھتا ہے۔ دونوں اپنے گھر آئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا ورنہ وہ کلہاڑیاں لے کے جاتے۔ انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور گھر والوں کو بتائے بغیر نکل گئے۔ کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ یہ لڑکے کتنی سنگین واردات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ فیض کو ڈنڈوں سے پیٹیں گے۔ دونوں ادھر چلے گئے جدھر فیض اور نادر علی گئے تھے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آگے زمین نیچے چلی جاتی تھی۔ دونوں بہت تیز تیز گئے۔ دیکھا کہ فیض نے نادر علی کو روک لیا ہے اور وہ باتیں کر رہے۔ بھائی قریب گئے تو نادر علی فیض سے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور تھے جو تیرے روب میں آ گئے تھے۔ فیض نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو انہیں کہا، اسے میرے ہاتھ مرنے سے بچاؤ لڑکو، اور اسے بتاؤ کہ تم دونوں اس کے نہیں میرے سالے بنو گے۔ چھوٹے بھائی نے مجھے بڑے اطمینان سے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ فیض کی یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فیض کے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے ڈنڈا فیض کے سر پر مارا، لیکن اس نے سر بچا لیا اور ڈنڈا اس کی گردن کے پچھلے حصے پر پڑا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ لڑکے نے دوسرا ڈنڈا اس کی پیٹھ پر مارا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بڑے بھائی نے اور نادر علی نے فیض پر ڈنڈوں کا مِہ برسا دیا۔ اس کی پگڑی سر سے اتر گئی اور اس کے ننگے سر پر بھی ڈنڈے پڑے۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن دونوں بھائی باولے ہو گئے تھے۔ فیض پیٹھ کے بل پڑا تھا اور دونوں بھائی اس کے پیٹ پر اور سینے پر ڈنڈے مار رہے تھے۔ نادر علی نے کہکا لگا کر کہا، اوئے شیرو، بدبخت مر گیا ہے، رک جاؤ۔ انہوں نے نبضیں دیکھیں، وہ مر چکا تھا۔ وہ جگہ نشیبی تھی اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا۔ علاقے سے وہ واقف تھے۔ خون کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لاش کس طرح اٹھائی اور ویران علاقے میں گئے تو انہیں ٹیلے میں ایک فراخ سوراخ نظر آ گیا۔ انہوں نے لاش اس سوراخ یعنی گف میں رکھ کر آگے دھکیل دی۔ نادر علی نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، اگر شک میں پکڑے جاؤ تو جرم کا اقرار نہ کرنا۔ انہیں تسلی دلاسا اور حوصلہ دے کر نادر علی اگلے گاؤں چلا گیا اور دونوں بھائی اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ وہ فیض کو قتل کر آئے۔ اس نوعمر لڑکے نے جس انداز اور دیانتداری سے مجھے اپنے جرم کی تفصیل سنائی، اس سے میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ اس وقت میں بھی جوان تھا، خون جلدی جوش میں آ جاتا تھا۔ میں نے اس کے بڑے بھائی کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے مجھے ساری کہانی سنا دی ہے۔ بڑے بھائی کے چہرے پر غصے کا رنگ آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر جب اپنا ارادہ بتایا تو وہ کتنی دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے میری باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے ٹھنڈا کر لیا اور وہ بھی اقبالی باتوں پر اتر آیا۔ میں نے فیض کے دونوں جرائم پیشہ ساتھیوں کو لڑکوں کی موجودگی میں اندر بلایا۔ وہ ہتھ کڑیوں میں تھے۔ میں نے ان کی ہتھ کڑیاں کھلوا دیں اور کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا۔ ان سے پوچھا کہ 2 سال گزرے، کیا انہوں نے اس لڑکے کو اغوا کیا تھا؟ مجھے ایک شک تھا جس کا تعلق سروری کے ساتھ تھا۔ میں وضاحت یا تردید چاہتا تھا۔
گو قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے یہ بتا کر میرا شک یقین میں بدل دیا کہ یہ ایک ناٹک تھا جو فیض نے کھیلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سروری اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ فیض نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو اغوا کر لیں اور اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اینٹوں کے پرانے بھٹے کی کوٹھری میں پہنچا دیں، ایک دن رات وہیں رکھیں، پھر وہ وہاں ایسے پہنچے گا جیسے اچانک آ گیا۔ وہ دونوں اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، پھر دونوں بھاگ جائیں گے اور فیض لڑکے کو سروری کے حوالے کر کے کہے گا کہ میں جان پر کھیل کر تمہارے بھائی کو چھڑا لایا ہوں، ورنہ لڑکا کسی نواب یا مہاراجے کے محل میں پہنچا دیا جاتا۔ انہوں نے یہ ناٹک کامیابی سے کھیلا۔ دونوں بھائیوں کو اور دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو میں نے ہتھکڑیوں کے بغیر نمبردار اور کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے روانہ کر دیا۔ سروری کے باپ کو اندر بلایا تو 20-21 سال کی عمر کی ایک بڑی ہی حسین لڑکی دوڑتی ہوئی اندر آئی اور میرے قدموں میں گر پڑی۔ یہ سروری تھی۔ اس کا باپ بھی اندر آ گیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ وہ ذرا باہر ہی ٹھہرے۔ وہ باہر نکلا تو میں نے سروری کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میرے بھائیوں کو کہاں بھیج دیا ہے؟ اگر دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو چھوٹے کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھے پکڑ لو۔ اس نے چھوٹے بھائی کی رہائی کے لیے جس طرح منتیں کیں، اس سے میرے جذبات ابل پڑے۔ اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ دیکھو سروری، تمہارے پیچھے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور 2 اتنے جوان اور خوبصورت بھائی پکڑے گئے۔ تم نے ایک بدمعاش کو دل میں بٹھا کر کیا حاصل کیا؟ وہ جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، میں نے کسی بدمعاش کو دل میں نہیں بٹھایا۔ کیا تم نے یہ اعلان نہیں کر رکھا تھا کہ تم فیض کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گی؟ نہیں، آپ میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ سروری، کوشش میری بھی یہی ہے کہ تمہارے بھائیوں کو بچا لوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ فیض کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ اگر اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن مجید منگوا لیں، میں اللہ کا کلام پاک سر پر رکھ کر بات کروں گی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اغوا کا واقعہ سنا کر کہا کہ ان کے گھر میں 2 دن تک ماتم کا منظر بنا رہا۔ سروری کی اپنی جو حالت ہوئی وہ اس نے یوں سنائی، میں باہر کو دوڑتی تھی اور گھر والے مجھے جکڑ کر رکھتے تھے۔ میں چیختی تھی۔ میں جانتی تھی کہ گاؤں کے تمام مرد میرے بھائی کو ڈھونڈنے نکل گئے ہیں۔ وہ کھڈوں، نالوں، غاروں اور ویرانوں میں میرے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے اس بھائی کے ساتھ جو پیار ہے وہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے نہیں ہوتا۔ میں عورتوں سے کہتی تھی کہ جو آدمی میرے بھائی کو واپس لے آئے گا اسے میں وہ انعام دوں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ فیض کے ساتھ اس نے کبھی کھل کر بات نہیں کی کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ وہ سروری کے گھر گیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی تلاش کو جا رہا ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ لڑکے کو بردہ فروش اور بڑے خطرناک ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ ان کے اڈے کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر لڑکے کو لے آئے گا۔ وہ لڑکے کو لے آیا۔ لڑکے نے سب کو سنایا کہ فیض کس دلیری سے لڑ کر اسے چھڑا لایا۔ اس نے سب کو بتایا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کمرے میں اسے قید رکھا گیا تھا وہ کہاں ہے۔ فیض نے اسے اس کمرے سے نکال کر بڑی دور سے گھما کر واپس گھر لایا تھا۔ سروری نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ فیض کو بھی اسی طرح سینے سے لگا لینے کو بیتاب ہونے لگی۔ فیض خوبرو جوان تھا اور اسے ناپسند نہیں کیا جا سکتا تھا اور اب تو وہ ہیرو بن گیا تھا۔ سروری کو وہ بہت اچھا لگنے لگا۔ دوسرے تیسرے دن فیض نے سروری سے ملنے کا موقع پیدا کر لیا۔ سروری اسے بے تکلفی اور احسان مندی سے ملی۔ فیض لڑکیوں کے معاملے میں استاد تھا۔ اس نے سروری کو یہ تاثر دیا کہ وہ دن رات اس کے تصور سے دل بہلاتا رہتا ہے۔ ان دنوں فیض نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا تھا اور ان کی ان بن ہو گئی تھی۔ سروری نے یہاں تک ارادہ کر لیا کہ فیض اگر اسے شادی کے لیے کہے تو وہ مان جائے گی اور اپنے ماں باپ کو بھی منوا لے گی۔
مگر دوسری تیسری ملاقات میں فیض نے اپنی بری نیت کا اظہار کر دیا۔ سروری اس کی ممنون تھی، وہ بھٹک چلی تھی، لیکن اسے خیال آ گیا کہ فیض تو عورتوں کا شکاری ہے اور وہ خود شریف باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے فیض سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی، شادی کے بغیر وہ اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھے گی۔ فیض نے مجھے کہا کہ شادی بھی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے آپ کو مزاروں اور معمولی لوگوں کی بیٹیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیض اپنے مطالبے سے باز نہ آیا۔ وہ مجھے ایک عورت کو پیغام دے کر بلایا کرتا تھا۔ میں نے ملنے سے کبھی انکار نہ کیا۔ اس نے جب بلایا، جہاں بلایا، میں پہنچ گئی۔ میں اسے راتوں کو کھیتوں میں بھی ملی، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کے بغیر اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ایک بار اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم راجپوت ہو تو میں بھی راجپوت کی بیٹی ہوں، ہمت ہے تو زبردستی کر کے دیکھو۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ غصہ چھوڑو، تمہیں موت آ جائے تو راجپوتی خون کو ناپاک نہیں کروں گی، شادی کرنی ہے تو کر لوں گی۔ تم نے میرے بھائی کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اس کا صلہ دوں گی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا اغوا ایک ناٹک تھا جو فیض نے اس کے سامنے ہیرو بننے کے لیے کھیلا تھا۔ وہ مزید بولی، فیض سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگا، لیکن انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ فیض شرابی کبابی ہے، بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں فیض کو اس کی نیکی اور بہادری کا صلہ دینا چاہتی ہوں۔ ماں نے مجھے اس کی باتیں سنا کر قائل کر لیا کہ فیض کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ میں اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی۔ انکار کے بعد فیض نے مجھے بلایا تو میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب تم کیا کرو گی؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے والدین کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ اس پر میری اور اس کی تو میں ہو گئی۔ میں غصے سے واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کا پیغام ملا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، ورنہ میں اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا۔ میں ڈر گئی۔ فیض کو سب جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فیض اسے ڈرانے لگا کہ وہ اس کے بھائی کو غائب کر دے گا۔ سروری بھائی کے معاملے میں بہت حساس اور وہمی تھی۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ وہ فیض کی دھمکیوں سے ڈر گئی۔ وہ فیض سے ملی۔ فیض نے اسے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہہ دے کہ اس کی شادی فیض سے کریں ورنہ پچھتائیں گے۔ سروری نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا۔ اس کا باپ لڑاکا نہیں تھا، وہ اپنے بیٹوں کو بھی لڑائی سے بچانا چاہتا تھا، مگر ماں باپ نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سروری فیض کی دھمکیوں کا اثر لیتی رہی اور اسے ملتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے اپنے ماں باپ کو منوا لے گی۔ فیض نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ سروری نے کہا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ تو سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سروری فیض سے ملتی ہے۔ اس کی سہیلیوں کو معلوم تھا کہ رات کو وہ اسے کھیتوں میں بھی ملتی ہے۔ سروری بڑے عجیب چکر میں آ گئی۔ جب اس کے 2 امیدواروں کو یکے بعد دیگرے اس کا رشتہ دے دیا گیا اور وہ دوبارہ اس کے گاؤں میں نہ آئے تو فیض نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ کوئی نہیں لے جا سکتا۔ پھر سروری کی شادی کا دن مقرر ہوا تو ہونے والے دولہا کو لوگ بے ہوشی کی حالت میں ویرانے سے اٹھا لائے تو فیض نے سروری سے کہا کہ یہ اس کی کارستانی ہے اور وہ اس کے چھوٹے بھائی کو غائب کر سکتا ہے۔ سروری بہت زیادہ ڈری۔ اب فیض صرف رشتہ لینے پر زور دیتا تھا۔ اتنے میں نصیر آ گیا۔ اسے بھی فیض نے دھمکیاں دی۔ نصیر نے سروری کے ماں باپ کو بتایا اور اس نے بڑی دلیرانہ باتیں کیں۔ پھر نادر علی نصیر کو ڈھونڈتا آن پہنچا۔ سروری نے نادر علی کو دیکھا تو اس نے عہد کر لیا کہ وہ فیض پر لعنت بھیجے گی اور نادر علی کے ساتھ شادی کرے گی۔ رات نادر علی نے سروری کے گھر بیٹھ کر کہا کہ وہ فیض کو ایسا غائب کر دے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ سروری کو نادر علی کی یہ باتیں بہت اچھی لگی۔ نادر علی چلا گیا اور اسی روز فیض بھی غائب ہو گیا۔ مجھے فیض کے مرنے کی بہت خوشی ہے، لیکن جس بھائی کی خاطر میں بدنام ہوئی ہوں وہ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے باپ کو بلایا۔ اس کی تو جیسے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اپنے بیٹوں کے لیے روتا تھا۔
وہ فیض کو اس علاقے کا بہتاج بادشاہ کہتا تھا۔ اس نے فیض کے جرائم کی کچھ باتیں سنائیں تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور تھانے کو روانہ ہو گیا۔ نادر علی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھا لیا اور پہلی بات یہ کہی کہ فیض کو قتل کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اس نے جرم سے انکار نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو چھوڑ دو اور مجھ اکیلے کو گرفتار کر لو۔ میں نے اسے کہا کہ میں تینوں کو گرفتار کروں گا اور انشاءاللہ تینوں واپس آ جاؤ گے۔ نادر علی کے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نصیر کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات بھائیوں والے ہیں۔ میں نے نمبردار کو جو گالیاں دیں وہ میں لکھ نہیں سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کرا کے اسے بستہ الف کا بدماش لکھ لوں گا۔ نمبردار کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں دراصل اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب بتایا کہ اپنی نمبرداری بچانے کے لیے وہ کیا کرے اور جو کچھ کرے اسے راز میں رکھے تو وہ ہاتھ جوڑ کر راضی ہو گیا۔ دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے کہا کہ انہوں نے ایک آدمی کو اغوا کر کے حراست میں رکھا ہے، اس کی انہیں 5 سال سزا دلاؤں گا۔ انہیں بچنے کی ایک صورت بتائی اور وہ چونکہ استاد تھے اس لیے مان گئے۔ میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ نصیر کو بھی میں نے سمجھا لیا۔ میں ان تفصیلات میں جانا بیکار سمجھتا ہوں کہ میں نے کس کو کیا کہا اور کاغذات میں کیا لکھا۔ مختصر یہ کہ میں نے نصیر کے اغوا کے کیس پر یہ رپورٹ لکھی کہ نصیر فلاں گاؤں گیا اور بیمار ہو گیا، لاپتہ نہیں ہوا تھا۔ فیض کے قتل کا چالان نادر علی اور دونوں بھائیوں کے خلاف تیار کر کے عدالت میں دے دیا۔ تینوں کو 4-5 مہینے جوڈیشل حوالات میں رہنا پڑا، لیکن سیشن میں کیس چلا تو تینوں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا۔ میں نے استغاثہ کچھ ایسا ہی تیار کیا تھا۔ بری ہونے کے 1 ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ نادر علی سروری کو بیاہ لایا ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔